बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब, और आज का दिन आपके साथ होता है अल्लाह की तौफीक के मुताबिक, जो भी उसने तौफीक दी, मसाइल के हल का और वज़ाइफ का। और हमारे साथ कोई हस्ती होते हैं जो आपको दीन और दुनिया दोनों की हिकमत से नवाजते हैं। डॉक्टर हुसैन अकबर साहब, अस्सलामु अलैकुम। मैंने गुफ्तगू आपसे करनी है तकद्दुस पे, किस तकद्दुस पे करनी है ये वापस आता हूँ कॉलर से और आपसे बात करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम साहिबा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। सोनिया बात कर रही हूँ लाहौर से। सोनिया जी मेरा पुत्र। मैं अपनी भांजी के रिश्ते के बारे में आपसे बात करनी थी। जी फरमाइए। उसका नाम मायरा लियाकत है और हाफिज मोहम्मद ताहिर है। बेहतरीन आदमी है। तो एक और उनके बारे में बात बतानी थी, वो उनकी सेकंड मैरिज है ये। तो चाहे तीसरी हो। ठीक है, तो मसला क्या है? मसला क्या है मुझे इसमें बताओ। कोई मसला नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बस वो उनकी भाई की सेकंड मैरिज है, इसलिए पूछ रहे हैं आपसे। देखो, इसमें मैं तुम्हें बड़ी ये ना क्या कहना चाहिए, एहतियात के साथ ये जुमला कह रहा हूँ कि बेटी को तुमने कहना है कि एक्सपेक्टेशन उतनी ही रखे दूसरे से जितना कि अपने से एक्सपेक्टेशन रखती है, क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ें जो हैं वो आप शादी के बाद पहले नहीं देखी तो बाद में ज़रूर देखोगे। ये हसास तबीयत की इंतहा को पहुंचेगी और हर बात को महसूस करेगी और ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेगी बात का, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा उसको बढ़ा देगी। और दूसरी बात इसमें कहना कि सिर्फ एक काम करे, जब हम कहते हैं ना किसी को मिलके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो दिल से कहना है, वो दिल से कहना है, वो दिल से कहना है। और अपने आप को बरतर समझने वाला शख्स जो होता है ना, ये बड़ा छोटा आदमी होता है। बस इतना मशवरा देना बेटी को और अल्लाह ताला खैर करेगा। ही इज़ अ गुड पर्सन और अल्लाह ताला मुबारक करे। इंशाअल्लाह ताला ये अच्छा रिश्ता होगा इंशाअल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा पुत्र। मैं लाहौर से बोल रही हूँ। मेरा बेटा 20 साल का है, वो पाउडर पीता है, इंजेक्शन लगाता है, बहुत ज्यादा नशा करता है और घर वालों को बहुत तंग किया हुआ है। बाप की नहीं सुनता, माँ की नहीं सुनता, बीवी है उसकी, बच्चा है छोटा सा, 20 साल उसकी उम्र है। उसको हमने अस्पताल में दाखिल करवाना है, उसका इस्तिखारा करके मुझे बताएं कि वो छोड़ देगा नशा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखो, पहली बात तो ये बहसियत माँ जो है ना, वो लहजे को अपना थोड़ा सा ना, मैं बड़ी माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, ये तब्दील कर लो। ये जो फ़ैसले हैं ना, ये अल्लाह ताला के होते हैं, ख़ुद इंसान नहीं फ़ैसला कर सकता। इसलिए अल्लाह ताला हमेशा कहते हैं कि आपने जब बात करनी है ना, और ये मेरे रसूल को भी तुम्हें इंशाअल्लाह कहना है, अल्लाह ने चाहा तो ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये नजूमियों वाली गुफ्तगू जो है ये नहीं करनी चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर कह रहा हूँ, मैं इस बात को बहुत ही ज़्यादा तकब्बुर ना इसलिए समझता हूं। डॉक्टर साहब आपकी इजाजत से जुमला कह रहा हूं कि फर्ज कीजिए मुझे पता भी हो, इल्म भी हो इस बात का कि ये हो जाएगा, और मेरे मुंह से वो बात निकले कि हो जाएगा। खुदा उसको बदल सकता है ना, खुदा मुझे अपने मुंह पे लिटा सकता है कि तुमने बड़ी बात की। मौला अलैहिस्सलाम का ये फरमान, अरफ तो रब्बी फसखल अज़ाइम, कि मैंने अपने रब को इरादों को टूटते हुए अली जैसा फर्द, कह कौन रहा है? अमीर अल-बौनी ये कह रहे हैं। तो इंसान की जरूरी नहीं है कि जो कहे वो हो। खुदा कभी दुआ फौरन कबूल, बल्कि बिन मांगे अता फरमाता है। कभी जुबान से निकलता है फौरन कबूल कर ले, कभी साल भी जाते कबूल। अच्छा, मैं हमेशा ना अहले तशय्युओं के पीठ पीछे ये बात कहता हूँ, डॉक्टर साहब से भी आंखें मिलाए बगैर कह रहा हूँ, जब कहते हैं ना कि अली ने कहा कि मेरे अपने इरादों को टूटते, ये जब इमाम अली कह रहे हैं ना, ये वो इमाम है जो कि इरादा रखते ही नहीं है अपना कोई। ये खुदा की रजा में इतना राजी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि जब मेरा इरादा टूटता है। तो आप इस बात की अहमियत को थोड़ा सा महसूस करें। जहां पे बात बच्चे की है, इस पे वज़ाइफ पढ़ने हैं ज़रूर, आयत करीमा पढ़ना है और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है, इस्तिग़फ़ार भी पढ़ना है। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन जिसमें आपने दाखिल करना है, वहां पे 2, 4, 6 महीने की बात नहीं होगी, क्योंकि ये बच्चा डिटॉक्सिफाई करने में और अकल सीखने में कम से कम 9 से 12 महीने का वक्त लेगा, परसिस्टेंटली बगैर तोड़े। इसलिए इन मामलात में बहुत सख्ती करना और इसको इस मामले पे ना छोड़ना कि हम इस्तिखारा करेंगे नहीं करेंगे। हिकमत यह है, जब आपके पास क्लैरिटी हो तो फिर इसमें और कोई भी राय शामिल नहीं करनी है। 1 साल का अंदाजा तखमीना लगा के फिर इस बच्चे को आपने दाखिल कराना है और किसी की नहीं सुननी, वरना एक जान जाया हो जाती। जी मेरे बेटे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी चंदा भाई, क्या बात है बिलाल भाई? जी मेरा पुत्र। अंकल, मैंने ये बात भाई साहब पूछनी थी। मेरी डीएनसी हो गई, आगे मेरे पीर जो है ना वो कहते हैं
بھی آپ کے اوپر کسی نے کروایا ہوا ہے، کچھ آگے بچے نہیں ہوں گے. یہ کون ہے جو اس طرح کی بات کہہ رہا ہے؟ پتہ نہیں، بس وہ پیر ہیں ہمارے یہاں پہ نا، انہوں نے یہ بات سب کچھ کی ہے. میں اس معاملے میں بہت پریشان ہوں. میری 1 ہفتے پہلے بھی NC ہوئی ہے. اچھا، میں اگر آن ایئر نہ ہوتا تو میرا لہجہ بالکل مختلف ہوتا. او خدائی لہجے میں ایک پیر ہو یا بابا ہو یا جو بھی ہو، وہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ یہ لہجہ خدا کا ہے، ہوگا نہیں ہوگا، کرنا ہے نہیں کرنا، یہ اللہ کا لہجہ ہے. بندے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ اس کی پیری کو نا، وہ کمپیوٹر کے اندر 2 بٹن ہوتے ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے کنٹرول، ایک پہ لکھا ہوتا ہے ڈیلیٹ. اس کی پیری کو لکھ کے نا سامنے، پیر صاحب کنٹرول ڈیلیٹ دباؤ، فنش. جس کا لہجہ اتنا تکبرانہ ہے، میں اس سے صرف معافی مانگ سکتا ہوں، اور میں تمہیں دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد نرینہ عطا کرے، اور صحت یابی کے ساتھ اور حکمت دین اور برکت کے ساتھ دین میں بھی کامیابی اور دنیا میں بھی کامیابی ہوں انشاءاللہ. یہ فضول ترین بات ہے، یقین کرو. میں اس پہ کیا عرض کروں کہ ایک بندہ یہ ہو گیا، وہ اپنی کمائی کے لیے خدائی لہجہ اختیار کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے کہ آئندہ آنے والے لوگوں کے ساتھ وہ اس فرعونیت کا لہجہ اختیار نہ کرے. اللہ آپ کو سلامتی دے گا، اور جب اگلی خوشخبری آئے تو آپ نے ضرور بتانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ملائکہ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام سر. جی میرا پتر. میرے نا 2 مسائل ہیں. جی مسئلہ اللہ کا. سر ایک مسئلہ یہ ہے کہ جنوری سے لے کے نا اسی سال مئی تک ہمارے کاروباری مسائل تھے، اس کے آنورڈ نا ہمارے رشتہ داروں کے مسائل شروع ہو گئے ہیں. تو نہیں، باہر کا مسائل تو کووڈ-19 ہے نا، اس سے کاروبار ختم ہوئے. کاروبار ٹھیک چل رہا تھا، لیکن اس میں کافی مسئلہ آ گیا تھا. میرے جو والد صاحب ہیں وہ قربانی کے جانور خرید و فروخت کرتے ہیں. اچھا. انہوں نے جانور رکھے ہیں مال مویشی، تو اس میں کافی مسئلے تھے، لیکن اب وہ ٹھیک ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. اس کے بعد یہ ہے کہ رشتہ داروں کی پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں. ان کا رویہ جو ہے وہ ہماری فیملی کے ساتھ صحیح نہیں رہتا. میری ماما کو ایسا لگتا ہے تو جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میری بات سنو نا، تمہارے ابو کا رویہ، تمہارا رویہ اپنی ماں سے اچھا ہے؟ جی. تمہارا اور تمہارے والدین کا اور بھائی بہنوں کا رویہ والدہ سے اچھا ہے؟ جی. تو بس اللہ کا شکر ادا کریں. لیکن میرے ماما کے جو رشتہ دار ہیں نا، ان کا میری ماما کے ساتھ رویہ اچھا نہیں. تو ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں. جی. یہ کافی نہیں ہے؟ اماں کو کیوں پریشانی ہے؟ اماں نے کونسلر بننا ہے اگلے سال، ووٹ لینا ہے ان سے، کیا کرنا ہے؟ نہیں سر، وہ نا ان کا یہ خیال ہے کہ مجھے اپنے جو رشتہ دار ہیں بہت عزیز ہیں، لیکن ان کو میری ماما عزیز نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کچھ فرمائیے. بیٹے آپ اپنا فریضہ ادا کریں، ماں سے کہیں وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، باقی ان کا معاملہ ان پہ چھوڑ دیں، خدا پہ چھوڑ دیں. یہ بہتر بات نہیں ہے. اور اپنی توقعات خدا سے وابستہ کریں. مخلوق خدا نے کچھ نہیں دینا، وہ رشتہ دار ہوں یا دوسرے ہوں. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ فرمان میں سمجھتا ہوں کافی ہے کہ الاقارب کالاقارب، رشتہ دار جو ہیں وہ کبھی کبھی بچھو ہوتے ہیں. سمجھ آئے کہ بچھوؤں سے بچ کے رہنا چاہیے. کوئی ایسی بات نہیں. میں نے اپنے گھر میں پوچھا کہ وہ شخص جو ہے وہ فلاں وہ اتنا اچھا رد عمل نہیں کرتا، تو انہوں نے کہا تو اپنا عمل اللہ واسطے کرتا ہے کہ اس کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے کرو بس. اللہ کے لیے کرتے ہیں، جزا بھی اللہ سے مانگنے. ڈاکٹر صاحب محرم جو ہے اس کو یہ اسلام کا پہلا مہینہ ہے، اس میں جو کربلا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ جو مہینہ ہے یہ پہلا مہینہ ہے، اسلام کی تاریخ کا مہینہ. یہاں سے سال جو ہے اسلامی سال شروع ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جیسے بہت سے دن ہیں، بہت سے مہینے ہیں جو تقدس والے ہیں، تو پہلا ہونے کا بھی تو اس کا تقدس ہوگا نا کہ یہ اسلام کا پہلا ابتدا کا مہینہ ہے. محرم کا تقدس ہے کوئی خاص؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ کچھ مہینے ایسے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب اسلام کی روشنی نہیں تھی، ان مشرکین اور کفار کے نزدیک بھی حرمت اور احترام والے شمار ہوتے تھے. کفار میں بھی جی ان میں یہ ایک محرم الحرام تھا. اور ان کے ہاں تاریخ گواہ ہے عرب کی جنگ و جدل کی کہ وہ ایک دوسرے کو جب لڑنا شروع کرتے تو سال ہا سال لڑتے رہتے، لیکن جب یہ مہینے آتے چھوڑ دیتے تو دشمن اور قاتل جو ہیں وہ ایک جگہ اس طرح مل کے بیٹھ جاتے تھے اور ان مہینوں میں کچھ بھی نہیں کیا کرتے تھے. اور ان کی حرمت کو خداوند متعال نے اسلام میں بھی باقی رکھا اور ان کو حرمت والے مہینے قرار دیا. اس لیے محرم الحرام کہا جاتا ہے، یعنی حرمت والا مہینہ.
جی، تو لہٰذا اس کی حرمت تو یقیناً قرآن کریم سے ثابت ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ مہینہ ہمیشہ حرمت کے اعتبار سے مانا جاتا ہے۔ یہ حرمت جو ہے اس کی وجہ کربلا کے علاوہ کیا ہے؟ دیکھو یہ آیات تو کربلا سے پہلے نازل ہوئی ہیں نا، یہ احکام تو کربلا سے پہلے کے ہیں، اس میں اضافہ کربلا کی وجہ سے اور زیادہ ہو گیا، بلکہ اس کا دوسرا پہلو جو آتا ہے جو ان یزیدیوں کے بارے میں، یعنی افسوس کا ہے، مزہ آ گیا خدا کی، حرمت تو پہلے قائم کر دی، کربلا نے تو بعد میں۔ اب کربلا میں اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ یزیدی اس لیے ظالم بدبخت اور لعنتی کہلاتے ہیں کہ انہوں نے حرمت والی روایت کو بھی توڑا، اپنی عرب روایت کو بھی توڑا، قرآن کے حکم کو بھی توڑا، اسلام والے حرمت والے مہینوں کی حرمت کو بھی توڑا، اور اس حرمت میں کس کا خون کیا؟ یہ جس کی سرداری میں جنت میں جانا چاہتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جو جوان جنت کا سردار ہے اس کی سرداری۔ حرمت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑی بات تو اللہ کی نافرمانی سے بچنا سب سے بڑا احترام ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے بچنا، شریعت کے جو اوامر ہیں اس پر عمل کرنا اور نواہی سے بچنا، اس سے بڑا کوئی احترام نہیں ہو سکتا۔ اور یہ احکام صرف ایک نماز روزے کے لیے نہیں، بلکہ انسانی زندگی میں کہاں سے شروع کروں؟ منگنی سے شروع کروں تو مرنے کے بعد جنت جہنم تک یہ بات جاتی ہے، اور شادی سے شروع کروں تو زندگی کا کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے کے احترام کے تقاضوں کو ذکر نہ کیا ہو۔ معاشرت میں ہے، اجتماع میں ہے، انسان کے رہنے سے اللہ کو یاد کرنے، حقوق العباد کے بعد سارے پہلو ایسے موجود ہیں، لہٰذا ان سب چیزوں کا خیال رکھنے والا ایک کامل مسلمان ہے۔ پھر دوسری بات یہ، سب سے بڑی بات یہ کہ محرم برداشت کا سبق دیتا ہے، اپنے مسائل کو مذاکرات مکالمات کے ساتھ حل کرنے کا سبق دیتا ہے، ظلم سے باز رہنے کا، ظلم سے باز رہنے کا، اور ظلم کا مقابلہ صبر کے ساتھ۔ اگر کربلا کو دیکھیں تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا کربلا معلیٰ میں وہ مقام آج بھی محفوظ ہے، جہاں پر لشکر یزید کے سپہ سالار عمر ابن سعد کے ساتھ انہوں نے آخری وقت بھی مکالمات اور مذاکرات کو جاری رکھا، جب یکا تنہا رہ گئے تھے، جب اپنے بارے میں بھی جانتے تھے کہ چند لمحوں کے بعد یہ قتل کریں تب بھی میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، قتل نہ کریں، شہید نہ کریں تب بھی شہید ہو جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود مذاکرات اور مکالمات کا سلسلہ جاری رکھ کے پیغام دے دیا کہ اپنے مسائل کو مکالمات کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کرو اور کسی پر اپنے نظریات کو ٹھونسنے کی کوشش نہ کرو۔ اس بات کو اگر کربلا سے نہ بھی جوڑیں، جو کہ جوڑنا چاہیے، نہ بھی جوڑیں تو تقدس کا مہینہ کیونکہ روایت میں چلتا آ رہا ہے، نبی نے بھی اس کو تقدس کا رکھا، اللہ نے بھی تقدس رکھا، تو اہل بیت تقدس میں کیوں نہیں رکھیں گے؟ لیکن واپس آ کے ایک جملہ عرض کروں گا آپ کو۔ جی السلام علیکم فرید۔ السلام علیکم کتب صاحب۔ جی بیٹا، اللہ پاک آپ کے درجات بلند کرے۔ آمین ثم آمین۔ صاحب جو بیٹھے ہیں آمین۔ میرا مسئلہ ذرا اس طرح ہے کہ 2 مہینے پہلے جی اچانک ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ خیالات بڑے مجروح ہونا شروع ہو گئے، روحانیت کے معاملے سے اور دنیاوی معاملے سے۔ خیالات مجروح ہونے کا تعلق ایسا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ بچپن سے ہی میرا بزرگوں کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور وہ تعلق ایسا ہوتا ہے جس کو آپ کوئی دنیاوی زبان دے نہیں سکتے، وہ آپ خود محسوس کرتے ہیں جسمانی طور پہ اور روحانی طور پہ۔ ٹھیک۔ سلسلہ ایسا رہا کہ جب بھی کسی بزرگ کا ذکر آئے یا اہل بیت کا، اللہ ان کے سائے کو ہمیشہ سر پہ سلامت رکھے ساروں کے، اور تو اچانک ایک شیطانیت یا گمراہ کرنے والے خیالات جو ہوتے ہیں وہ ایک ذہن ان کی ایک اماجگاہ سی بن جاتا ہے، اور ان سے پھر پورا دن لڑائی میں گزر جاتا ہے، ایسا کہ وہ جسمانی کٹھن میں بھی ہوتا ہے، جوڑوں میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے، اور مگر اللہ کا شکر ہے کہ کبھی اس پہ قابو پا لیتا ہوں، پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ صاحب فہم ہی شاید میرے جملے سمجھ سکے، وہ آپ ماشاءاللہ خود بھی ہیں، آپ کے ساتھ ایک بہت بڑے عالم بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں جب آپ کسی کو ذکر کرتے ہیں تو عموماً تو لوگ شاید مذاق اڑائیں، مگر ایک صاحب نظر انسان ان کو شاید سمجھ بھی سکتا ہے اور محسوس بھی کر سکتا ہے۔ اس معاملے میں کچھ ذرا فرید، میں نے اپنی زندگی میں جامع سوال جو ہیں وہ بڑے کم سنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کو
بہت اعلیٰ درجات دے, میرا سلام ہے ان کو, انہوں نے کیسی اولاد اچھی پالی ہے, کس ساتھ جامع سوال کیا ہے, کیسے جامع سوال کیا. لیکن ایک ترمیم میں کروں گا جس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا. آپ نے کہا کہ آپ بھی بیٹھے ہیں, آپ کے ساتھ بہت اچھے بزرگ. بھائی میں ان کی وجہ سے ہوں, یقین کیجئے یہ میں دل کی اتھر گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں, میں ان کی وجہ سے ہوں. میں نے ان سے سیکھا ہے, میں نے ان کی توجہ لی ہے, میں نے ان کا نمک کھایا ہے, میں نے ان کے علم کا بھی نمک کھایا, اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کھاتا رہوں گا. اور وہ جو جملہ ہے نا کہ استاد باپ کی جگہ ہوتا ہے, میں واقعی ان کو اپنے باپ کی جگہ رکھتا ہوں. لیکن یہ جو بات جو آپ کہہ رہے ہیں, اس کو میں حدیث سے, اور وہ بھی بخاری شریف کی حدیث جو ہے, میں اس سے جوڑ کے آپ کو بتاؤں گا. لیکن بات کیونکہ تھوڑی سی لمبی ہے اور میرے پاس وقت ہے بالکل وقفے کا, واپس آؤں گا اور کہوں گا یہ کیفیت جو بدلنے کی ہے یہ انتہائی اہم, اور میرے خیال میں ہم سب اس میں سے اس ڈسپیوٹ میں سے گزرتے ہیں. لیکن کہنے کی ضرورت جو ہے وہ فرید آپ نے کی ہے. واپس آ کے آپ کی بات کا جواب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسکول میں ہمیں کہا کرتے تھے کہ سوال کے آخر میں سوالیہ نشان ہونا چاہیے. یہ بات کرنی بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ لوگ عام طور پہ تجزیہ پیش کر دیتے ہیں, سوال اس میں کہیں ڈھونڈنا پڑتا ہے. فرید آپ نے جو بات کی یہ بڑی ہی اعلیٰ بات ہے. دو باتیں میں اس پہ آپ کو کہتا ہوں. پہلے ذاتی تجربہ جو ہے نا وہ آپ سے عرض کرتا ہوں. جب بھی آپ کسی بزرگ کے پاس بیٹھے, میری زندگی گزر گئی ہے, میں بابے ہی ڈھونڈتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ زندگی میں بھی ڈھونڈتا رہوں گا. لیکن میں نے وقت کے ساتھ ساتھ ایک بات سیکھی ہے, اور یہ بات میں آپ کو اپنی ذاتی رائے کے طور پہ کہہ رہا ہوں اور مشورے کے طور پہ نہیں کہہ رہا, یہ میری ذاتی رائے ہے. میری والدہ نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ دیکھو تم نے بابے تلاش کرنے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, لیکن کسی بابے کو گھر نہ دکھانا اور کسی اپنے گھر کی عورت کو بابا نہ دکھانا. یہ اس نے مجھے مشورہ دیا تھا جو کہ میں نے بڑی عمر کے بعد سیکھا کہ یہ کتنا صحیح مشورہ ہے. کیونکہ آپ جب تلاش میں ہوتے ہیں تو آپ نے بہت سی ٹھوکریں کھانی ہوتی ہیں, اس لیے ان ٹھوکروں کو کھا کے جب تک آپ پختہ نہیں ہو جاتے تب تک بہت سے فیصلے نہیں کرنے ہوتے. لیکن بزرگوں میں بھی اس میں آپ کے پاس کوئی چین ہونی چاہیے. میں نے یہ چیز جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا نا کہ یہ میں نے ان سے سیکھا ہے, یہ شاید ان کو نہ علم ہو, میں نے ان سے یہ سیکھا ہے کہ جب بھی آپ نے کسی بزرگ کے پاس جانا ہے تو آپ کے پاس اپنا تھرمامیٹر ہونا چاہیے بابے کو چیک کرنے کا کہ اس کو کتنا علم ہے دین کا, یہ کتنا بابا ہے. وہ تھرمامیٹر بتائے کہ 98.5 ہے بابا یا نہیں ہے تو میں بیٹھوں گا, ورنہ میں اپنی زندگی ضائع نہیں کروں گا. اگر کوئی اللہ کے رسول اور اہل بیت سے محبت کرنے والی چیز ہستی شخصیت آپ کو نظر آتی ہے, اگر اللہ کے نبی کی گفتگو پہ آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو میں وہاں پہ بیٹھوں گا. اگر کوئی شخص جو ہے وہ اہل بیت کی محبت کو وسیلہ اور ذریعہ سمجھ کے میرے نبی کی اس بات کو بڑھاتا ہے کہ میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا سوائے اس کے کہ اپنے اہل بیت کی محبت, میں وہاں بیٹھوں گا. ورنہ وہ بابا جتنا مرضی سوشل میڈیا کا ہو, میرے لیے وہ بابا ایبسولوٹ زیرو ہے. سنت پہ سیرت پہ اگر کوئی نہیں ہے تو کوئی بابا نہیں ہے اور وہ کسی محبت کا حقدار نہیں ہے. پہلی بات. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں حدیث حضرت حنظلہ اسی تائید میں بالکل ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرمان عرض کرتا ہے کہ اگر کسی کو ہوا میں پرواز کرتے دیکھو, پانی کی لہروں پہ چلتے دیکھو, اگر وہ شریعت مقدسہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار نہیں ہے تو وہ رحمان کا ولی نہیں, شیطان کا ولی ہوتا ہے. ختم ہو گئی بات. اس کے بعد بخاری شریف آپ نے کھولنی ہے اور آپ نے حضرت حنظلہ کی وہ روایت پڑھنی ہے جو کم از کم مجھے یاد اگر پڑھتا تو 6-7 صفوں کے اوپر ہے, جس میں آپ نے صبح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنسو بہائے نماز میں, اس کے بعد بازار چلے گئے, پھر واپس آئے اور کہا کہ میں تو بھول گیا تھا وہ ساری دوزخ جنت کی باتیں, اور پھر نبی پاک کے پاس جب گئے کہ میرے دل میں یہ کیوں اس طرح کے برے خیالات آ رہے تھے, وہ بدگمانیاں کیوں آ رہی تھیں, تو میرے رسول, میں قربان جاؤں اپنے نبی پاک کے, یہ کیا بات ہے میرے رسول کی. میرے رسول نے کہا کیا, میرے رسول نے کہا, اور حنظلہ بڑے جید صحابی ہیں, کہا حنظلہ یہ عین ایمان ہے. اور وہ ذکر کر رہے تھے نماز کا کہ وہ برے خیالات ہیں, نماز کا, یہ عین ایمان ہے. میرے رسول نے اگر یہ کہا نہ ہوتا نا تو میں پھر میری زندگی ختم ہو جاتی, کیونکہ خیال آتے ہیں. کہا کہ جب تم کھڑے ہوتے ہو نماز کے لیے تو شیطان فکر مند ہو جاتا ہے کہ میں اس کو وسوسے دوں, یہ کا کھڑا ہو گیا نماز کے لیے. اگر شیطان آپ سے مطمئن ہو گیا تو اس دن سے ڈرو کہ شیطان آپ سے مطمئن نہ ہو. یہ جو وسوسے ہیں یہ اللہ کے رسول نے کہا کہ رحمت اور برکت سمجھ کے ان وسوسوں کو آنے دو اور جانے دو. یہ وسوسے ہیں, اس پہ خوش کرنا. جی السلام علیکم. جی
جی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی محترم, میں نے رات کو خواب دیکھا تھا جی جی کہ میں جہلم کا رہنے والا ہوں, اس وقت کراچی میں ہوں. اچھا. تو میرے والدین فوت ہو چکے ہیں جی. تو میں رات کو والدہ نے مجھے خواب میں کہا کہ آپ کو آپ کے ابا یاد بلا رہے ہیں, آج تم کہاں ہو. اچھا. تو وہ بار بار آوازیں دے رہے ہیں, تو تم کہاں, تم میرے پاس بھی نہیں آئے اور ادھر بھی نہیں آئے. اچھا. نظر آ رہے. تو تم جاؤ ان کے پاس, دیکھو کیا کہہ رہے ہیں. اچھا. تو اس کی تعبیر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. تو میں جمعرات پارا بھی پڑھتا ہوں, ہر طرح کا میں صدقہ بھی دیتا ہوں. تو ان کے آپ کے والدین دفن جہلم میں ہیں؟ والد صاحب جہلم میں ہیں اور والدہ صاحبہ جو ہے وہ واہ کینٹ میں ہے, واہ فیکٹری. تم جایا کرتے تھے پہلے؟ جی میں جاتا تھا, لیکن اس کرونا کی وجہ سے اور کچھ مالی پوزیشن کی وجہ سے نہیں جا سکا. تو اس لیے پھر مجھے نا رات کو خواب میں وہ آئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ اپنے ابا کے پاس جاؤ, وہ بلا رہے ہیں آپ. اچھا دیکھیں نا, رحمت اللہ عالمین, میرا نبی رحمت اللہ عالمین ہے, اور انہوں نے کتنی آسانی کر دی. وہ جانا چاہیے, میں یہ مانتا ہوں, اور میں بہت ہی اس بات کو نا محبت سے مانتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کی قبروں پہ جانا چاہیے, اور جب قبروں پہ جائیں تو ان سے درخواست کریں کہ وہ بھی آپ کے لیے دعا کریں. یقین کیجئے یہ کیفیت جب تبدیل ہوتی ہے نا جا کے, میں مثال دے رہا ہوں اور ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھے بغیر یہ مثال دے رہا ہوں کہ میں نہیں نگاہیں مگلا سکتا. حضرت عباس کے جائیں کیفیت اور ہوتی ہے, امام حسین کے جائیں کیفیت اور ہوتی ہے, اور امام علی کے جائیں تو میں قسماً کہہ رہا ہوں لگتا ہے کہ اپنے کیفیت ہوتی ہے. اب ان کیفیتوں کے احساس جو ہیں جب نہیں جا سکتے تو کیا کرتے ہیں, ان کی بات پہ عمل کرتے ہیں, ان کے لیے پڑھتے ہیں, ان کے لیے نیاز کرتے ہیں, ان کے لیے نظر کرتے ہیں, ان کے لیے خیرات کرتے ہیں, ان کے لیے ہدیہ کرتے ہیں. یہ سب چیزوں کو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام دیا وہ وسیلہ ہے کہ تم میرا نام لے کے مانگو. یہ تصور نہ دیا ہوتا تو میں آپ کو کہتا کہ آپ جائیے, مصیبت میں بھی جائیے, لیکن یہ کیونکہ وسیلہ دیا ہے, آپ بھی اللہ کو دعا کیجئے, نبی کو وسیلہ بنا کے, اہل بیت کو وسیلہ بنا کے دعا کیجئے اپنے والدین کے لیے, اور ان کے لیے کوئی ایسا عمل کیجئے کہ ان کو آج بھی اس آپ کے عمل سے جو ثواب اور اجر ہے وہ ملتا رہے. انشاءاللہ تعالی یہی اس کی تعبیر ہے انشاءاللہ, اور بڑا خوبصورت خواب ہے. جی السلام علیکم ظفر. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب میں ظفر بات کر رہا ہوں. میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پتہ کرنا سر, وہ اس نے ابھی انٹر کے ایگزام دیا ہے, یعنی پاس ہو گیا ہے ماشاءاللہ, لیکن چڑچڑا بہت زیادہ ہے. کیا نام ظفر بیٹے کا؟ جی نام کیا بیٹے کا؟ عادل ظفر. اعظم. عادل. اور بیوی کا کیا نام ہے ظفر آپ کی؟ جی بیگم کا کیا نام ہے؟ عائشہ بی بی. اچھا میں نہیں سمجھتا کہ عادل کے اندر کو غصہ ہونا چاہیے. سیرکزم ہو سکتا ہے ہو, لیکن غصہ نہیں ہونا چاہیے. ایک تو ماحول کی طرف دیکھو, اور اگر والدہ زیادہ ڈومینیٹنگ ہے تو اس بات کو ذرا غور کرو کہ یہ نہ ہو جس کی وجہ سے وہ اس کو سپیس دو, صرف بیٹے کو عادل کو زندگی گزارنے کا, ڈیسیژنز کرنے کا, اور سب سے بڑی بات اپنی غلطیاں کرنے کا. میں نہیں یہ کہہ رہا کہ غلطیاں کروانی چاہیے, لیکن ہر شخص بڑھتے ہوئے اپنی زندگی کی مسٹیک سے سیکھتا ہے. اوور ڈومیننس صرف اس کو والدہ کی طرف سے تکلیف دے گی, اور اس بچے میں بنیادی طور پہ کوئی ایسی چڑچڑاہٹ نہیں ہے. اگر وہ رد عمل کر رہا ہے تو آپ اپنے حالات کو دیکھیے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. بچے کو جب سو رہا ہو یا جاگ رہا ہو تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ اور آیت کریمہ 100 دفعہ پڑھ کے اس کو دم کی دیا کیجئے. ہی از اے ویری گڈ بوائے, انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی ہوگا. حضور اقدس یہ جو بزرگوں والی بات ہے, اس پہ آپ کچھ مجھے تجزیہ فرمائیے کہ جب بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, مثال کے طور پہ میں مثال دے رہا ہوں کہ محرم کے اندر زیارتیں نکلتی ہیں اور علم ہوتے ہیں, ظاہر ہے وہ ہم نے بنائے ہوتے ہیں, لیکن ہم وسیلہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا عکس ہیں, تو یہ محبت کے تعلقات ہم پیدا کرتے ہیں. کیا یہ مہینہ ہمیں بہت بڑی یہ حکمت نہیں دیتا کہ اپنے ماضی کو کبھی نہیں بھولتے؟ یقیناً ماہ محرم الحرام جو ہے وہ ہمیں اپنے اسلاف کو اور شاعر اسلام کو, شاعر حسینیت کو یاد کرنے اور زندہ کرنے کا سبق دیتا ہے.
بھولی ہوئی چیزیں انسان کو یاد آ جاتی ہیں. اور یاد کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں نے یاد کر لیا ہے, بلکہ اس سے اپنی زندگی گزارنے کے لیے اصول اور راستے تلاش کرنا ہے. لفظ ریفریش استعمال کر جی, ریفریش یعنی ہمارا ایک قسم کا ریفریشنگ ہو رہی ہے کہ ہمیں ایک دفعہ پھر اوور ہال کر کے سامنے لایا جا رہا ہے کہ زمانے کی یزیدیت سے ٹکرانا ہے تو یہ کربلا آپ کے سامنے موجود ہے, بھوک کا مقابلہ کرنا تو یہ کربلا ہے, پیاس کا مقابلہ کرنا ہے یہ کربلا ہے, عزیز و اقارب کی مصیبت کو دیکھنا ہے تو یہ کربلا ہے. تو ایک چیز ہمارے سامنے موجود ہے, اور پھر باطل اور حق کا مقابلہ. اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا, آپ نے پہلے بہت اچھی مثال دی ابو جہل اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ وہ کتنا سنگ دل ہے, جس کے لیے کہا گیا کہ اشد من القسوہ, یعنی کل ہجارہ اشد من القسوہ, یعنی ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں کیونکہ پتھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں. تو جن کے دل پہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ خیر جو اثر نہ کرے وہ کتنے سنگ دل ہوں گے. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ یزیدیت اب ایک استعارہ بن چکی ہے, ظلم اور حسینیت بھی استعارہ ہے. امام حسین علیہ السلام نے یہ جو کہا تھا کہ مثلی لا یبایع مثلہ, مجھ جیسا اس جیسے کہ کبھی بیعت نہیں کرے گا, یہ نہیں کہا میں حسین اس یزید کی بیعت نہیں کرتا, یہی مراد تھی. لیکن اس میں فعل مضارع کا صیغہ عربی زبان کے مطابق استعمال کر کے آپ نے قیامت تک کے لیے ایک اصول دے دیا کہ جہاں حسینیت ہوگی یزیدیت کے سامنے وہ نہیں جھکے گی. یزیدیت جتنا مرضی زور لگا لے حسینیت شکست نہیں دے سکتی. یزیدیت نے چاہا تھا کہ محمد رسول اللہ کی اذانوں کو ختم کر دیا جائے, کلمہ اسلام کو ختم اللہ نے آباد کر دی. حسینیت نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. آج جو گواہیاں ہیں, اذانیں ہیں, اقامتیں ہیں, یہ سب کچھ امام حسین علیہ السلام کی کیجیے گا. یہ اذان جو ہے یہ میرے نانا کی ہے, یہ قول میری بیوی نے کہا. کیا یہ اذان میرے نانا کی ہے, یہ میرے نانا یزید جو کیا وہ کیا, لیکن میرے نانا کی اذان. تو لہٰذا ایک تو بات یہاں میں پھر وہ دس بستہ اپنے خطباء سے, اپنے واعظین سے, ذاکرین سے, تمام مسالک کے علماء سے یہ دس بستہ گزارش کرنا چاہتے خدا رہا امام حسین کو جھگڑے کا باعث نہ بنائے. منائیں امام حسین کے دن کو, یاد منائیں, ان کے ذکر کو منائیں, اس سے زندگی گزارنے کے اصول سیکھیے, برداشت کے اصول سیکھیے, ایک دوسرے کو جھوٹا سچا کہنے سے باہر آئیے. ہم مسلمان ہیں, کوئی مسلمان ہے کائنات میں جو سیدہ شباب اہل جنت کی سرداری میں جنت میں جانے کی تمنا نہ کرتا ہو. ادھر وہ ہمارے سردار ہوں, ادھر ہم ان کے خلاف جرت کریں, جسارت کریں, نہیں, ہمیں قطعاً ایسا نہیں کرنا چاہیے. چھوڑ دیں, جرت نہیں, جہالت, آپ جہالت کریں. بات یہ میری پھر دس بستہ گزارش ہے کہ اپنے خطباء سے بھی, ذاکرین سے بھی, واعظین سے بھی, کسی بھی مسئلے کے علماء فقہاء, ہر ایک انسان کو چے جائے کہ مسلمان, میں دنیا کی بات کر رہا ہوں, انسانیت کی بات کر رہا ہوں, مسلمان ہے غیر مسلمان ہے, ہر ایک کو اختیار حاصل ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا دن بھی منائے, ان کی یاد بھی منائے, اپنے اپنے طریقے سے منائے, لیکن اس میں ٹکراؤ پیدا نہ کرے, آپس میں پیار و محبت کو کہنا فروغ دے, کسی کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالے. میں وقفے پہ جاؤں گا, لیکن میں اس بات پہ صرف ایک یہ نا ہاتھ باندھ کے درخواست کروں گا. دیکھیے, آپ ہو سکتا ہے اپنے کم علمی کی وجہ سے, میری طرح میرا کم علم ہے, کم علمی کی وجہ سے کوئی جاہل بات کر لیں یا کوئی ایسی بات کر لیں جو کہ شاید نامعقول قسم کی ہو, کیونکہ میں اکثر نامعقول باتیں کر جاتا ہوں نہ چاہتے ہوئے بھی. لیکن ایک بات سے خدا کے واسطے آپ اپنے آپ کو پرہیز دیں, اور وہ ہے کسی کی بھی تذلیل کرنا. آپ کی محبت ہو نہ ہو, آپ سبق سیکھیں نہ سیکھیں, لیکن آپ کو یہ حق کسی نے نہیں دیا کہ آپ کسی کو بھی تذلیل کا اپنی جہالت کی وجہ سے نشانہ بنائیں. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو میں نے آپ کو جاتے ہوئے پہلے بات کی کہ آپ تذلیل نہ کیجیے, ڈاکٹر صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ تذلیل جو ہے یہ خدا کو کسی نفرت سے بھی زیادہ ناپسند ہے. تذلیل نہیں کرنی چاہیے, یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بہت صحیح کہا آپ نے, بہت صحیح کہا. پھر انسانیت کی تذلیل, پھر انسانیت کی تذلیل, وہ مخلوق خدا ہے, کوئی بھی ہو, مطلب یہ تو انسان ہے جس کو اشرف المخلوقات بنایا گیا. کالر پہ جاتا ہوں, ہمارے ساتھ ہیں عباس جی. عباس, السلام علیکم بیٹا. میری دو سوال تھے آپ سے. جی بیٹا. پہلا تو میرے جاب اور رزق کے معاملے میں, آپ پہلے تو اپنی والدہ کی تعزیت ہم سے قبول کیجئے, اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. والدہ سے ریلیٹڈ تھا. آج ان کی ایگزیکٹلی 1 مہینہ ہو گیا ڈیتھ کو. میں بہت حد تک ان کے غم سے تو ریکور کر گیا ہوں سر, لیکن وقتاً فوقتاً ٹھہر کے ایک بیس کے طور پہ مجھے وہ یاد آتی ہیں. جب مجھے اکیلا ہوتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں ہے سر یہ نارمیلٹی ہے نہیں, آپ کی اچھا جو چیز دیکھو نارمیلسی کے لیے نا بس ہمیشہ ایک بات کو ذہن میں رکھو, اور میں نے زندگی میں کوئی ایسا نفسیات نہیں ہے جو
جس کا میرا مطالعہ نہ ہو, میں بڑی بات نہیں کہتا, میرا مطالعہ نہ ہو, میں نے حتی الامکان کوشش کیا کہ میں مطالعہ کروں, لیکن میں نے نارمیلسی کہیں نہیں ڈھونڈی. نارمیلسی میں نے رویہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھونڈی ہے. یہ میں بات محبت میں یا مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں کر رہا, یہ میں بات علمی طور پہ کر رہا ہوں. وہ چیزیں جو کہ میرے نبی کے ساتھ ہیں, اگر میرے میں وہ شناختیں ہیں تو میں نارمل ہوں. کیا میرے نبی نے اپنی والدہ کے لیے آنسو بہائے؟ اس کا جواب ہے ہاں. کیا میرے نبی نے تنہائی میں اپنی ماں کو یاد کیا؟ اس کا جواب ہے ہاں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ ایسی ہی بات ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ نارمل باتیں ہیں. جہاں تک رہ گیا معاملہ مستقبل کا, تو میرا نہیں خیال کہ مستقبل جو ہے وہ عباس کا کہیں بھی ڈاواں ڈول ہوگا. وقت کی بات ہے, کچھ تھوڑی دیر انتظار کر لو, اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی دے گا اور برکات بھی دے گا. تسبیحات میں سورہ اخلاص کو کبھی نہ چھوڑنا, اللہ تعالیٰ کرم کرے گا, اللہ تعالیٰ تمہاری والدہ کے درجات کو بلند فرمائے. آمین ثم آمین. زاہد ہے ہمارے ساتھ. جی زاہد. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میرا ایک سوال یہ تھا کہ آواز کٹ گئی آپ کی بیٹا, سوری, پھر سے بتائیے. میں کہ میں صبح فجر کی نماز جب پڑھتا ہوں اس میں میں تسبیح کرتا ہوں استغفر اللہ کی. جی. تو ابھی میں نے ایک علامہ طالب جوہری صاحب کا میں نے وہ بھی سنا تھا, تو اس نے کہا تھا استغفار کرو. تو ہم مطلب استغفر اللہ پڑھوں یا استغفار پڑھوں؟ جیسے کہ یار وہ طالب جوہری صاحب کا نا, اللہ ان کے درجات کو بلند کرے, وہ جو آپ بیان کر رہے ہیں نا, وہ میرے ذہن میں اس وقت میری آنکھوں میں اور میرے کانوں میں سنائی دے رہا ہے کہ انہوں نے اس ایک بات کو, استغفار کو, کس طرح اور کس خوبصورتی سے عبادت کا درجہ بتایا. میں کہتا ہوں کمال بیان تھا ان کا وہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے اور ان کے درجات بلند کرے. جو عالم ہوتا ہے نا, اس کی ایک بہت بڑی نشانی, ڈاکٹر صاحب کو میں دیکھ نہیں رہا, اس کے بعد دیکھوں گا, وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ قرآن کی ایک آیت کو اٹھائے, پھر کہیں اور سے اٹھائے اور پھر ان کو جوڑ کے بتائے کہ یہ کیسے آپس میں ربط ہیں. یہ دلیلیں, یہ ریشنلٹی جو میں نے طالب صاحب میں دیکھی ہے, اللہ تعالیٰ ہی ان کا اجر دے گا, ہم نہیں دے سکتے. حضور کیا پڑھنا ہے استغفار میں؟ دیکھو, استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ, یہ مختصر ترین استغفار کا ہے. پھر سے ایک دفعہ بتا دیجیے. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. اگر اس میں اضافہ کرنا جائے تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, کہ ہر گناہ سے میں توبہ کرتا ہوں, اللہ کی معافی چاہتا ہوں. تو یقیناً یہ استغفار کا جو حکم دیا گیا سورہ نوح کے حوالے سے قرآن کریم میں, استغفار کے کئی نتیجے, کئی فوائد ذکر کیے گئے. رزق ملے گا, پریشانیاں دور ہوں گی, گھر میں خیرات و برکات آئے گی, اور ایک تقریباً 9-10 چیزوں کا ایک سلسلہ. ایک دفعہ پھر پڑھ دیجئے تاکہ سننے والے لکھ لیں. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. جی کلثوم, السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. شاہ صاحب میرا بیٹا, میرا نام کلثوم اختر ہے. جی جی. میرے بیٹے کا نام محمد بلال ہے, بلال اسلم. جی. وہ رشتے آتے ہیں آ کے دے کے چلے جاتے, مجھے کوئی نہیں رسپانس ہوتا. محمد بلال نام ہے؟ جی محمد بلال نام ہے. ہاں جی محمد بلال. کلثوم تم فکر نہ کرو, یقین کرو, بالکل نہ فکر کرو, اس کی شادی ہوگی, بہت اچھی جگہ ہوگی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. تو دوسرا میرا بیٹا چھوٹا وا محمد کلیم اسلم. اچھا. والدہ کا نام کلثوم اختر. واسطے دیکھنا وا بھی کوئی اچھی نوکری مل جائے انہوں, اللہ تعالیٰ رحم پر نزول کرے, اللہ تعالیٰ اپنا گھر دے. آمین 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 آمین. دونوں بچوں سے کو کہنا کہ وہ استغفر اللہ ضرور پڑھا کریں, یہ عبادت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سے دروازے کھول دیتا. استغفر اللہ کی تسبیح پڑھیں, لاحول کی تسبیح پڑھیں, لاحول ولا قوت الا باللہ, اور سورہ اخلاص پڑھیں. تینوں چیزیں جو ہیں وہ باری باری جتنا چاہیں پڑھتے رہیں, اللہ ہر طرح سے خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھی ماں ہو تم اور اچھے رشتے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی السلام علیکم بیٹا عظما. وعلیکم السلام, کیا حال ہے بلال بھائی؟ اللہ کا شکر, اللہ کا شکر ہے میرا پتر. جی حکم کیجئے بیٹا. بلال بھائی, میرا نام عظما ہے اور میرے میاں کا نام محمد اسلم ہے. جی. بلال بھائی 8 سال ہو گئے میری شادی کو. اچھا. بچے نہیں ہیں. آپ کا شو دیکھ کے نا تو میں ڈاکٹر ساجدہ کے پاس گئی تھی پچھلے سال. اچھا. انہوں نے 3 دفعہ میرا آئی وی ایف کیا تھا, وہ فری آف کاسٹ کیا تھا, کیونکہ میرے میاں سیل مین ہے اور ہم نے بھی اتنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے. 3 دفعہ فری آف کاسٹ کیا تھا؟ جی جی بالکل. واہ. بلال بھائی آئی وی ایف سکسیسفل ہو جاتا ہے, پریگنینسی فرسٹ رپورٹ بھی پازیٹیو آتی ہے اور پریگنینسی بھی اچھی ہوتی ہے, لیکن وہ سروائیو نہیں کر پاتی.
دیکھو میں تمہیں جو جملہ کہوں گا نا اس کو تم نے اپنے دل اور ایمان کے کانوں سے سننا ہے. تم نے سارا کچھ کر دیا. ساجدہ سے بڑا سائنسدان جو ہے نا میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے. وہ اپنے کام کی فل سائنسدان ہے, لیکن اس نے 3 دفعہ کیا. اور اللہ کا اب دیکھو عزت اللہ نے رکھ لی, اس نے کیا بھی فری. وہ جب یہاں آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں فری کر دوں گی, حالانکہ یہ بڑے مہنگے علاج ہیں. لیکن ساجدہ ہو, بلال ہو, ڈاکٹر حسین اکبر ہو, جو مرضی اس کائنات کا شخص ہو, جب تک اللہ نے کن نہیں کہنا. ڈاکٹر صاحب میں سچ کہنا, صحیح فرما رہے ہیں. اللہ کا کن ہوگا تو ہوگا. انسان تو وہی کر سکتا ہے جو انسان کے اپنے بس میں ہے. اللہ تعالیٰ آسانی دے. اور میں دعا دوں گا تمہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صاحب اولاد کرے. عین ممکن ہے کہ ساجدہ کی تمہیں ضرورت ہی نہ پڑے اور اللہ تمہیں صاحب اولاد کر دے. آیت کریمہ کو ہمیشہ پڑھتی رہنا اور اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ اپنا حکم جاری کر دے. جی السلام علیکم فوزیہ بیٹا. نازیہ جی میرا پتر. ہیلو سر. جی میرا پتر. ہیلو جی جی سر, میرے شوہر نا جانوروں کا کاروبار کرتے ہیں, کیا ان کے لیے یہ ٹھیک ہے؟ شوہر کا نام کیا ہے؟ میرا شوہر کا نام غلام رسول. تو کیا پرابلم ہے کام میں؟ ان واسطے اچھا ہی ہے نہیں. کیوں نہیں اچھا مجھے یہ بتاؤ. کاروبار سنت ہے, کرنا چاہیے. جی پھر دوسری بات یہ کہ میری زندگی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے, پریشانی. ساروں کی زندگی میں رہتا ہے, کس کی زندگی میں نہیں رہتا مجھے یہ بتاؤ. وہ ایسے میں پوچھ رہی ہوں کوئی مسئلہ مسائل پڑھنے کے لیے کچھ بتا دے. اور پہلی بات تو یہ کہ زندگی کے اندر دیکھو حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ امامت پہ فائز ہوئے, امیر المومنین بنے, تو صبح کندھے پہ کپڑے ڈالے کاروبار کے چکر میں. وہ اگلی بات میں نہیں کہہ رہا. کاروبار کرنا تو اللہ نے اس میں رزق رکھا ہے. تم کیوں کہتی ہو کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے اس کو. وہ جو کام کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے, اسے کہو سورہ اخلاص پڑھا کرے, اللہ کامیابی دے گا. دوسری بات یہ کہ یہ جو مسائل ہیں ساری زندگی کے, یہ تو چلتے ہیں, یہ تو ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ کہنا کیا مناسب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اگر فرض کیجئے کہ مسائل ہی نہ دے تو وہ میرے گناہ کیسے صاف ہوں گے؟ دیکھو خدا نے تو یہ کہا ہے کہ میں نے تمہیں آزمانا ہے کہ تم میں سے دے کر بھی واپس لے کر دونوں صورتوں میں. تو لہٰذا صبر و شکر سے کام لینا, اللہ کی رضا پہ راضی رہنا, یہ سب سے بڑی یعنی انسان کی آزمائش میں کام. یہ حضرت علی علیہ السلام کا بڑا عجیب فرمان ہے کہ یہ نہ کہا کرو کہ میرے اللہ مجھے کسی امتحان اور آزمائش میں نہ ڈالنا, یہ کہا کرو میرے اللہ مجھے ہر آزمائش میں امتحان میں کامیابی عطا فرمانا. آزمائش تو ہر انسان کی ہے, کوئی بھی ہو. کسب انبیاء کی کتنے امتحان لیے گئے, میں اور آپ کس حیثیت کے مالک ہے. تو لہٰذا ایک تو اس میں صبر شکر تحمل سے کام لینا جی, خدا کا شکر ادا کرنا جی کہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ ان امتحانوں کے لیے تیار رہنا چاہیے. خدا سے یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ خدا اس آزمائش میں ثابت قدم رکھے, کامیابی عطا فرمائے. اور سب سے پہلے آخرت کی کامیابی کی توجہ دینی چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے. آمین. سمجھے زندگی بھر انسان بڑی نیکیاں کرتا ہے, اور پھر یہ ضرور دعا کرنی چاہیے کہ جتنے بھی کار ہے خیر آپ کرتے ہیں اللہ ان کو قبول فرما لے. وگرنہ یہ نیکیاں میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, فلاں کیا, کچھ بھی نہیں اگر قبول نہیں ہوگی تو. لہٰذا بات یہ کہ مایوسی گناہ ہے, اللہ سے خدا کو توکل رکھنا چاہیے. اور لیس للانسان الا ما سعى, خدا نے صاف کہہ دیا ہے کہ کوشش کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب محرم کے مہینے کا پیغام کیا ہونا چاہیے, میں سبق کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسلامی کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ ہے. ہم سال بھر غلطیاں کرتے ہیں, کوتاہیاں کرتے ہیں, زندگی کا ایک سال ختم ہو رہا ہے اور ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے. خدا جانے آئندہ ہمیں یہ سال دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو. جو غلطیاں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں خدا کا حضور سجدہ ریز ہو کر توبہ کرنی چاہیے, استغفار کرنا چاہیے, خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا ہے, اب ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں. تو لہٰذا اس کے لیے تیاری پہلے سے زیادہ کرنی چاہیے. اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ میرے دامن میں کیا ہے, کہ اگر ہے تو خدا کا شکر ادا کیجیے اور قبولیت کی دعا کیجیے, نہیں ہے تو کوشش کیجیے. تو لہٰذا محرم الحرام کا مہینہ ہمیں خدا کی طرف, رسول خدا کی طرف, اہل بیت اطہار کی طرف, صحابہ کرام کی طرف متوجہ کرتا ہے. ہمیں ان کے کردار, سیرت, ان کے صبر, ان کے حوصلے, ان کے امتحانات, آزمائشوں کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کے امتحانوں آزمائشوں کو زیادہ سے زیادہ پھر بیان میں یاد کرنا چاہیے اور اگلے لوگوں تک پہنچے, کیونکہ ان کا تذکرہ جو ہے خدا کا تذکرہ ہے. فاذکرونی اذکرکم, خدا کا یہ وعدہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے کتنا یاد کیا ہوگا خدا کو,
کہ آج ان کے چہلم کی مناسبت سے کروڑوں لوگ آ رہے ہیں, کروڑوں. یہ تو وہ ہیں جو کربلا میں موجود ہوتے ہیں, جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, جو ٹی وی چینل کے سامنے بیٹھے ہیں, جو اپنی مساجد محافل مدارس میں بیٹھے ہیں, جو گھروں میں یاد کر رہی. تو یہ خدا کی طرف سے اجر ہے اور اس وعدے کی تکمیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ کیا, اور ان سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وہی وعدہ ہے. تو لہٰذا خدا کو یاد کرنا چاہیے, امام حسین کی مجالس محافل منعقد کرنی چاہیے, جو بھی آپ کا عقیدہ نظریہ ہے ان کو یاد کر کے ان کی سیرت سے پیغام لے کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. انتہائی خوبصورت پیغام آیا. اور یہ جو ذکر ہے, ذکر حسین جو ہے, یہ بنیادی طور پہ ذکر رسول ہے, اور جو ذکر رسول ہے یہ بنیادی طور پہ اللہ کا ذکر ہے, یاد ہے, یہ ایک ہی کڑی ہے. اور اللہ نے اس پہ کیا کہا, جب تم اپنی مجالس میں مجھے یاد کرتے ہو تو میں آسمان پہ اپنی مجالس میں تمہیں یاد کرتا ہوں, اور یاد رکھنا میری مجالس تم سے بہت بہتر.